अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुर्रज़ाक खट्टी। कल का दिन पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के हवाले से इसलिए भी अहम था कि मरीम नवाज़ शरीफ पहली बार पार्लियामेंट हाउस इस हवाले से पहुंची कि उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट में मुस्लिम लीग नून के जो अरकान हैं उनके मुश्तरका इजलास की में शिरकत की। और ऐसे कहा जा सकता है कि वो नायब सदर तो हैं अपने जमात की, लेकिन उनकी जो हैसियत और उनकी जो अहमियत है, ज़ाहिर है शाहिद खाकन अब्बासी सीनियर नायब सदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है। एक तो वो साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ की साहबजादी हैं और इसी हवाले से ही मुस्लिम लीग नून के ऊपर उनकी जो दस्तरस है वो वाज़े भी नज़र आती है। मुस्लिम लीग नून के जितने फ़ैसले हैं उनके ऊपर उनका जो असर है वो किसी से भी ढका छुपा नहीं। इस सारी सूरत हाल में कल जो सबसे अहम बात हुई वो ये थी कि जब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंची तो हुकूमत को ये बात जो है वो बड़ी नामुनासिब लगी और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ बग़ैर इजाज़त के पार्लियामेंट हाउस क्यों आई हैं। इस तरह का जो नाराज़गी का पैगाम था वो नून लीग के रहनुमाओं तक पहुंचाया भी गया। लेकिन आज जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस इजलास के अंदर क्या हुआ, मरीम नवाज़ ने कौन कौन से अहकामात सादर किए, मरीम नवाज़ ने अपना मोबाइल नंबर किस किस को दिया और उसके साथ साथ आने वाले दिनों में मरीम नवाज़ क्या करने जा रही हैं। आज हम इन तमाम नुकात पर जो है वो तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे वो नए नाजरीन जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बात को आगे बढ़ाते हैं कि कल जब मरीम नवाज़ पार्लियामेंट हाउस पहुंची तो कल के दिन हुकूमत और अपोजिशन की जो दोनों कमेटीज़ हैं उनको कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से एक मीटिंग करना थी, लेकिन ये मीटिंग नहीं हो सकी। हालांकि एक दिन पहले दोनों फरीक़ैन के दरमियान ये बात तय हो चुकी थी कि मुलाकात होगी। मुलाकात में कौमी असम्बली के हवाले से अपोजिशन के जो मुतालबात हैं वो अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के सामने रखे जाएंगे ताकि कुछ ऐसे टर्म्स कंडीशन तय हों जिससे कौमी असम्बली के इजलास को चलाया जा सके। लेकिन जुमे के दिन कौमी असम्बली का इजलास हुआ, हफ्ता इतवार छुट्टी थी, पीर के रोज़ ये इजलास हुआ। लेकिन इसके बावजूद जो हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के अरकान शामिल होते हैं, ये कमेटी जो है ये तय करती है कि कौमी असम्बली का इजलास किस तरह चलाया जाएगा। उस कमेटी का इजलास ताहाल नहीं हो सका। सबब यह है कि अपोजिशन वाज़े तौर पर इस बात का ऐलान कर चुकी है कि स्पीकर जानबदार हैं और स्पीकर के ऊपर हमें ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हम स्पीकर के ऊपर कोई एतमाद नहीं करते। हुकूमत अगर दरमियान में आती है और वो हमारे साथ मामलात तय करती है तो ये मुमकिन है कि हम उनके साथ बात करें और वो इस बात की यकीन दहानी करवाए कि जो मुतालबात हमारे माने जाएंगे उनके ऊपर अमल भी होगा। लेकिन कल हैरानगी की बात यह है कि कमेटी का इजलास नहीं हुआ। इस सिलसिले में नून लीग के ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी की जानिब से सैयद नवीद कमर और राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर के चैम्बर गए थे। इस पर नून लीग ने शदीद नाराज़गी का इज़हार भी किया और कहा कि जब ये तय था कि स्पीकर चैम्बर नहीं जाना तो उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा क्यों गए। कल राजा परवेज़ अशरफ साहब से उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग दी, उनसे मैंने ये पूछा कि क्या हुकूमती कमेटी आपकी तरफ आई थी, तो उन्होंने कहा कि हुकूमती कमेटी हमारी तरफ नहीं आई थी। अगर उनकी इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए तो इसका मकसद ये हुआ कि कल मरीम नवाज़ की जो पार्लियामेंट हाउस में आमद थी वो इस हुकूमत को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने अपोजिशन की तरफ जो है वो जाना ही गवारा नहीं किया। शायद मुमकिन है कि पड़ोस में प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ से इस तरह की कोई तासुर उन्हें दिया गया हो कि अब कोई ज़रूरत नहीं,
ہم واپس آتے ہیں مسلم لیگ نون کے اس پارلیمانی اجلاس کی جانب جس کی اندر کی کہانی جو ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس میں بہت ساری اہم چیزیں ہیں جو ابھی تک میڈیا میں نہیں آ سکی، میڈیا سے اوجھل رہیں۔ تو اس حوالے سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ کل جب یہ اجلاس ہوا تو مختلف جو ارکان تھے اس اجلاس کے اندر موجود، انہوں نے مختلف تجاویز دیں، لیکن مریم نواز شریف نے ایک تو میاں نواز شریف کا پیغام پہنچایا کہ ہم جس نیریٹو پر کھڑے تھے اس کے اوپر ابھی تک اسی ہی شدت کے ساتھ موجود ہیں، اور اس میں ہمیں کامیابی بھی ملی ہے۔ مریم نواز نے اس اجلاس کے اندر ایک نوید یہ بھی سنائی کہ مسلم لیگ نون سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف کے جو ناراض ارکان ہیں وہ رابطے میں ہیں۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے اس حوالے سے کہ مسلم لیگ نون سے بھی تحریک انصاف کے لوگ رابطے میں ہیں، اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی رابطے میں ہیں۔ تو انہوں نے اپنی جانب سے حکومت کے خلاف جو بھی اقدامات ہوں گے مریم نواز کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو اس حوالے سے یقین دہانی کروائی۔ انہوں نے پارلیمانی کمیٹی کو یہ بھی بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی اس طرح کے اشارے آ رہے ہیں کہ انہوں نے خود کو تھوڑا دور کر لیا ہے حکومت سے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ شاید آنے والے دنوں میں حکومت کے حوالے سے جو پی ڈی ایم کی جانب سے اقدامات کیے جائیں گے ان کے بقول کہ شاید ایسی صورتحال ہو کہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی سپورٹ نہ مل سکے۔ دوسری بات یہ تھی جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ مختلف تجاویز آئی ہیں، اس میں یہ طے کیا گیا ہے، اور میری مختلف نون لیگ کے جو اس کمیٹی کے اندر رہنما موجود تھے ان سے بات چیت ہوئی، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ 3 بڑی اہم تجاویز سامنے آئی ہیں جن کی مریم نواز نے اصولی منظوری دے دی ہے، اور وہ یہ تھی کہ 28 جنوری کو وزیر اعظم آفس کے سامنے نون لیگ کے جو پارلیمانی ارکان ہیں یعنی قومی اسمبلی کے ممبر اور سینٹ کے ممبران اور دیگر جو قائدین ہیں وہ وزیر اعظم آفس کے سامنے پلے کارڈ لے کر وزیر اعظم سے استعفیٰ دو کے مطالبوں کے ساتھ احتجاجی مظاہرہ کریں گے تاکہ یہ ان کے اوپر پریشر ڈیولپ کیا جائے۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کو اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو بھی دعوت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کی جانب سے ان جماعتوں سے رابطہ کیا جائے گا، اگر وہ ان کی اس تجویز پر ان کا ساتھ نہیں بھی دیتی، اس کے باوجود نون لیگ یہ مظاہرہ کرے گی۔ جبکہ جو دوسرا اہم فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے ملک بھر کی یونیورسٹیز کے بجٹ میں جو کٹوتی کی گئی ہے اس کے خلاف ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو اسلام آباد کا دفتر ہے اس کے سامنے بھی مسلم لیگ نون کی جو پارلیمانی جماعت ہے اس کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کی تجویز آئی ہے۔ مریم نواز نے اس کی بھی منظوری دے دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر جو قدغن ہیں، جو میڈیا ورکرز کے خلاف جو کارروائیاں جاری ہیں، اس حوالے سے بھی اسلام آباد میں جو نیشنل پریس کلب ہے مسلم لیگ نون کی پارلیمانی رہنما اسلام آباد پریس کلب جائیں گے، اسلام آباد پریس کلب کے جو عہدیداران ہیں ان سے ملیں گے، اظہار یکجہتی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نے یہ بھی احکامات دیے ہیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس میں قانون سازی کسی صورت جو ہے وہ کرنے نہیں دی جائے جب تک حکومت اپوزیشن کے مطالبات نہیں مانتی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ملک کے اندر جو عوامی ایشوز ہیں، آٹے کا ایشو ہے، چینی کا ایشو ہے، ادویات کا ایشو ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا ایشو ہے، لوگوں کے بے روزگار ہونے کا ایشو ہے، ان ایشوز کو قومی اسمبلی کے اجلاس کے اندر اٹھایا جائے اور کوشش کی جائے، اگر اسپیکر ٹائم نہیں دیتے تو کورم کی نشاندہی کی جائے تاکہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے، قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں چل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ کل مریم نواز نے پہلی بار اپنا جو ذاتی فون نمبر تھا وہ تمام پارلیمانی پارٹی کے جو رہنما تھے، ارکان تھے، ان کے ساتھ شیئر کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا نمبر ہے، آپ نوٹ کر لیں
اور اس کے ساتھ ساتھ کسی کے پاس کوئی تجویز ہو تو وہ براہ راست مجھے لکھ کر بھیجیں، ایم این اے ہو، سینیٹرز ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ایم این اے کوئی سینیٹرز مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو مجھے لکھ کر بھیجے، میں انہیں ٹائم دوں گی۔ انہوں نے اپنا جو فون نمبر تھا وہ پارلیمانی گروپ جو ہے سینٹ اور قومی اسمبلی کا، اس میں بھی خود کو ایڈ کروایا۔ تو اس فیصلے سے ایسا لگتا ہے کہ مریم نواز براہ راست جو ہے وہ ان ہو گئی ہیں ان پارلیمانی جو جماعت کی جو سیاست ہے اس کے اندر۔ اب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جب وہ گروپ کے اندر شامل ہوئی ہیں، جو ارکان ہیں وہ اس گروپ کے ممبر ہوں گے، اور اس گروپ میں جو مختلف ڈسکشن چلتی ہیں، اب مریم نواز اس میں اپنا انپٹ بھی دیں گی، لوگوں کی باتیں بھی سنیں گی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ مریم نواز براہ راست جو ہے وہ اب اپنے ارکان کے ساتھ رابطے میں ہوگی، اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ پوری پارٹی انٹیکٹ رہے گی۔ یہی سبب تھا کہ مریم نواز نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو توڑنے کے لیے حکومت نے تمام کوششیں کی، لیکن آخری حد تک جانے کے باوجود وہ مسلم لیگ نون کو توڑنے میں ناکام رہے۔ یہی سبب تھا کہ مریم نواز کل جب پارلیمنٹ ہاؤس پہنچی تو حکومت کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ حکومت کسی طور یہ نہیں چاہ رہی تھی کہ مریم نواز پارلیمنٹ ہاؤس آئیں، لیکن جب حکومت کی جانب سے اس طرح کا تاثر نون لیگ تک پہنچایا گیا تو انہوں نے واضح کر دیا کہ اگر مریم نواز کو روکا گیا تو پھر مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں نہ وزیر اعظم کے کسی مہمان کو پارلیمنٹ ہاؤس میں آنے دیں گی، نہ وزیر اعظم کو آنے دیں گی، اور اسپیکر کا بھی گھیراؤ کیا جائے گا، جس کے بعد حکومت نے جو ہے وہ اپنی جو خواہش تھی اس کو پیچھے کر دیا، اور اس کے نتیجے میں مریم نواز آئیں، اجلاس کی صدارت کی، اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی، اور اس کے بعد وہ چلی گئیں۔ کل جو سب سے اہم بات تھی جو میں دیکھتا بھی رہا کہ ایک بڑے عرصے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بڑی گہما گہمی نظر آئی۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک بڑے عرصے بعد جو سیاسی سرگرمیاں ماند پڑ گئی تھیں ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑے عروج پر نظر آئیں۔ ایک بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ صحافیوں کی ایک بڑی تعداد بھی پارلیمنٹ ہاؤس میں کمیٹی روم نمبر 2 کے سامنے موجود تھی، کیونکہ کمیٹی روم نمبر 2 میں یہ اجلاس چل رہا تھا۔ تو کل کا اجلاس نون لیگ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ اہم تھا، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نون لیگ کے پارلیمنٹ کے ساتھ براہ راست مریم نواز کا جو کانٹیکٹ ہے، جو رابطہ ہے وہ جڑ گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس سے جو ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اس کی جو قیادت تھی یعنی میاں شہباز شریف اور جو ارکان تھے ان کے درمیان جو گیپ تھا، مریم نواز نے اب وہ مکمل طور پر اس خلا کو پر کر لیا ہے، اور آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ جو پارلیمانی سیاست ہے اس کے اوپر بھی اب مریم نواز کی جو ہے وہ دسترس حاصل ہو گئی ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہم اپنے اس پروگرام کو مزید بہتر بنا سکیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔